बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो आई कॉम करवा रही है उसके पार्ट 1 का जो मज़मून है तारुफ़ मुआशियात, जिसका कोड है 1348, उसका लेक्चर नंबर 1 यानी कि सबक नंबर इस्लाहात जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले कि आप मेरी वीडियो को मज़ीद देखें, मैं आपको अपना विज़न, अपना मिशन क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो मेरी वीडियो पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो सवालों के जवाब यहाँ से देखकर अपनी असाइनमेंट लिख लेंगे, तो आपको एडवांस में बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। बेशक मेरी वीडियो मत देखें, अभी बंद करके चले जाएँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा इंसान जो मेरी वीडियो देखे और जब वो डिग्री हासिल कर ले तो उसके अंदर वो लेवल ना हो, वो क्वालिटी ना हो। यानी कि आपने आई कॉम की डिग्री तो ले ली लेकिन आपके अंदर आई कॉम वाली खसूसियात नहीं पाई जाती। इसलिए वो लोग जो सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आए हैं वो बेशक मेरी वीडियो से जा सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरी वीडियो पर रहेंगे तो मेरा आपसे वादा है, जितने भी लेक्चर्स आप लोग मेरे देखेंगे, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आपको पूरी किताब फिंगर टिप्स पर समझ आएगी। जब आपके पास आई कॉम की डिग्री आएगी तो आपके अंदर काबिलियत भी आई कॉम वाली होगी, कंसेप्ट्स के साथ। मुझे पता है ये वीडियोस लंबी हो जाएंगी, तो पहला लेक्चर जो मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे डील करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। सिर्फ सवालों के जवाब देखने वाले मेरी वीडियो से जा सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं, जो अपने अंदर काबिलियत पैदा करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि जब हम डिग्री हासिल करें हमें कोई नौकरी मिले तो हमें वो काम भी आता हो जिसकी हमने डिग्री हासिल की है, सिर्फ वो लोग मेरी वीडियो पढ़ रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं जी आज की इस किताब का। सवालों के जवाब भी आपको लगवाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले समझ लें ये किताब है क्या, ये मजमून क्या है। कल आपने आई कॉम करना है, बी कॉम करना है, किसी इदारे में जाकर नौकरी करनी है और आपके पल्ले कख भी नहीं होगा। फिर इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बदनाम है कि इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नलायक तरीन होते हैं। नलायक तरीन इसीलिए होते हैं, खाली सवालों के जवाब जो हैं वो छाप कर डिग्री ले लेते हैं, आता जाता है इन्हें कुछ नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कंसेप्ट के साथ। ये जो चैनल है यहाँ पर मैं 3 सब्जेक्ट आप लोगों के शुरू करने लगा हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आप देख लें। आप लोगों का जो है वो भी जो मैं स्टार्ट करूँगा, जियोग्राफी स्टार्ट करूँगा जिसका कोड नंबर है 1347। कॉमर्स का भी स्टार्ट लूँगा जिसका कोड नंबर है 1346। बैंकिंग का आगाज़ करूँगा, बैंकिंग का सब्जेक्ट भी आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा जिसका कोड नंबर है 347। और इकनॉमिक्स जिसका कोड नंबर 1348 है, उसका लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इनिशियली आई कॉम के ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं ख़ुद भी 2 जॉब्स करता हूँ, टाइम मेरे पास कम होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो कंटेंट, जो डाटा मैं आपको दूं उससे आपका भरपूर फ़ायदा हो। तो सबसे पहले आप लोग इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब का फ़ायदा क्या होगा देखें। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर इस मुआशियात में आपको अपने रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बताई जाती है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो मुआशियात आपको बताएगी कि आप अपने 100 रुपये का बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने 100 रुपये से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो ये था जी मेरा तारुफ़, मेरे चैनल का तारुफ़। अभी आगे चलते हैं आज की किताब की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जो कि इस्लाहात है, उसमें आपको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। कल आप जाकर किसी सीट पर बैठें, किसी दफ्तर में बैठें, तो अगर आपने ग्रेट सर चैनल के लेक्चर सुने हुए होंगे तो आपको अपनी सीट का, अपने काम का पता होगा कि मैंने ये क्या ये जो किताब पढ़ी थी ये मुझे क्या बताती है। तो चैप्टर नंबर 1 जी इस्लाहात का हमारे सामने आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। देखें, जो कॉमर्स होती है ना, कॉमर्स की एक अपनी ज़बान है। जैसे मेडिकल की एक अपनी लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग की अपनी लैंग्वेज है, इस तरह कॉमर्स की भी एक अपनी लैंग्वेज है। इससे पहले कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट का आगाज़ करें, आपको इसकी ज़बान की जो खासियत होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उसका पता होना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल आपको इसी पेज नंबर 1 से देखता हूँ। आप और मैं गुड किस चीज़ को कहते हैं, अच्छे को कहते हैं, लेकिन कॉमर्स में गुड्स का मतलब होता है चीज़ें। वो चीज़ें जिनका हम बिज़नेस करते हैं उनको गुड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मुझे नहीं पता कि ये कितने लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, ये वीडियो कितनी लंबी जाएंगी। मैं मनमोजी सा बंदा हूँ, बस जो है वो अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाता हूँ। तो इस्लाहात चैप्टर में सबसे पहली आप जो हमारे जो चैप्टर भी है जो इसका नाम है कि इस्लाहात होती क्या हैं।
ہر علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. اصطلاحات وہ الفاظ ہوتے ہیں جو عام زبان میں یعنی کچھ معنی رکھتے ہوں مگر کسی علم کی بحث کے دوران وہ کوئی خاص مفہوم ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصطلاحات سے مراد یہ ہے کہ کامرس کی جو اپنی اسپیسیفک لینگویج ہے نا، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے جو آپ کو یہاں پر جو ان کی اصطلاحات، ان کی لینگویج بتائی جا رہی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز آ رہی ہے وانٹس، یعنی کہ نیڈ. یہ تو کوئی اتنی نئی چیز نہیں ہے لیکن چلیں آپ کے سبجیکٹ میں ہے. وانٹس کے بارے میں بک کیا کہتی ہے کہ انسان کی ضروریات کو حاجات کہا جاتا ہے. ویسے تو بنیادی طور پر انسان 3 حاجات کا طلبگار ہے، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، مگر تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ اب انسانی حاجات کا دائرہ وسیع ہو گیا. دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کاروبار کیوں کرتے ہیں، بزنس کیوں کرتے ہیں؟ ایک اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ. لوگ پاگل تھوڑی ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر جا کر نوکریاں کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے ہم اپنی جو وانٹس ہوتی ہیں، جو اپنی حاجات ہوتی ہیں، اس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں. تو ایک مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو موجودہ زمانے میں تعلیم و تفریح، آسائش، سفر اور بیمہ بھی انسانی حاجات میں شمار ہونے لگے ہیں. ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان سعی کرتا ہے. حاجات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار پلٹتی ہیں، انسان انہیں پورا کرتا ہے، پھر وہ تسکین پا کر کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اندر کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں، آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یار مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھاؤں. آپ لوگ کھانا کھائیں گے، کچھ دیر کے لیے آپ کی جو وہ حاجات ہے، جو وانٹس ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ نے وانٹس اور حاجات کا یہ جو لفظ ہے، اس کو یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ آگے استعمال ہوں گے. اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، یہ چیزیں آپ لوگ ساتھ نوٹس بنائیں، لکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. سننے میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. جتنے آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس آپ کو ایگزام میں فائدہ دیں گے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ رٹا مار کر تو آج سے پہلے بھی کئی ہزاروں اسٹوڈنٹ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپرز کو پاس کیا. آپ بھی کر لیں گے لیکن نوکری شوکری آپ کو پھر کوئی نہیں ملنی، کیونکہ جب آپ کسی جگہ انٹرویو دینے جائیں گے تو وہ آپ کے نمبر نہیں دیکھیں گے، آپ سے سوال پوچھیں گے. جب آپ کو سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی یہ تعلیم ہوتی بیکار ہے، کبھی بھی نوکری نہیں ملتی. تو اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، نوکریاں آپ کے قدموں میں ہوں گی. اچھا، دوسرا جو ہیڈنگز ہے گڈز اینڈ سروسز. انسانی حاجات کو پورا کرنے والی چیزوں کو معاشیات میں اشیاء کہا. ٹھیک ہے جی. گڈز کو اشیاء کہتے ہیں، سروسز کو خدمات کہتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بزنس کر رہے ہیں، یا وہ گڈز بیچتے ہیں یا وہ سروسز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ اشیاء بیچ رہے ہیں یا وہ خدمات. وکیل جو ہے وہ خدمات بیچتا ہے، گروسری سٹور والا ٹوتھ پیسٹ، صابن، شیمپو اشیاء بیچ رہا ہے. مثلاً بھوک جو ہے وہ روٹی سے پوری ہی ہو جاتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، اسکوٹر سفر کی سہولت دیتا ہے. روٹی، پانی اور اسکوٹر کو معاشیات میں اشیاء کہا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کی پروڈکٹ ہے، جس کے تھرو ہم اپنے کوئی نہ کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے تھرو ہم کوئی نہ کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، ہمارے لیے اشیاء کہلائے گی. ہماری کئی حاجات ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے شخص کی محنت کے طفیل پوری ہوتی ہیں، انہیں ہم خدمات کا نام دیتے ہیں. مثلاً دھوبی، نائی، ڈاکٹر، مجسٹریٹ وغیرہ اپنی خدمات کے ذریعے ہماری ضروریات کی تسکین کرتے ہیں. تو بچوں، گڈز اینڈ سروسز آج کے بعد کامرس والے بچوں کے سامنے جب بھی آئے تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بزنس ٹرم میں جتنے بھی دنیا کے لوگ اس دنیا میں بزنس کر رہے ہیں، وہ دو چیزیں بیچتے ہیں. یا وہ گڈز بیچتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، یا وہ سروسز بیچتے ہیں، خدمات بیچتے ہیں، جس کو ہم نے اس ہیڈنگ میں دیکھا. اس کے بعد اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ اس کو اردو میں کہتے ہیں افادہ اور انگلش میں کہتے ہیں یوٹیلیٹی. افادہ کہتے ہیں جی فائدے کو، فائدے سے افادہ کا لفظ نکلا ہے. کسی شے یا خدمات میں پائے جانے والا وہ وصف جس کی بنیاد پر ہماری ضروریات کی تسکین ہوتی ہے، افادہ کہلاتا ہے. پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ پانی میں افادہ پایا جاتا ہے. افادے سے مراد آپ کی تسکین، آپ کا فائدہ. کسی بھی کام کو کرنے کے بعد آپ کو جو فائدہ ہوا وہ آپ کا افادہ ہوگا. کوئی بھی، جیسے آپ نے کھانا کھایا تو آپ کی بھوک ختم ہوئی، آپ کو بھوک کا افادہ ہوا. پانی پیا تو پیاس بجھی، پانی کا افادہ ہوگا. کسی جگہ کوئی بزنس کیا تو آپ کو پروفٹ ہوا تو آپ نے فائنینشیل افادہ حاصل کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہیں. اس کے بعد اگلی چیز ہے جی قدر، ویلیو. آپ لوگ تقریباً آپ لوگوں نے اگر میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ایک پینسل 10 روپے کی آتی ہے، شارپنر 5 روپے کا آتا ہے، گاڑی 30 لاکھ کی آتی ہے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو معاشیات میں ایک شے کے بدلے دوسری اشیاء حاصل
کرنے کی طاقت کو قدر کا نام دیا جاتا ہے. یعنی کسی شے کی قوت خرید یا قوت مبادلہ، مثلاً ایک قلم کی عوض 10 پنسلیں آتی ہوں تو ہم کہیں گے کہ ایک قلم کی قدر 10 پنسلوں کے برابر ہے. کسی مسئلے یا خدمات میں ویلیو ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں: کیمیائی، افادہ اور انتقال پذیری. ٹھیک ہے جی. انتقال پذیری یہ کہ کسی دوسرے کو شفٹ کیا جا سکے، افادہ یہ کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہونا چاہیے، کیمیائی کہ وہ میرے خیال سے ایگزسٹ کرتی ہو. اب اردو اتنی پیور تھوڑی سی میرے بھی ذہن سے نکل گئی ہے، تو یہ 3 فارمولے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لینے ہیں. کیمیائی میں پھر آپ کو ڈیٹیل سے بتا بھی دوں گا. اچھا، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جی دولت، ویلتھ. عام زبان میں دولت سے مراد روپیہ پیسہ لیا جاتا ہے، لیکن معاشیات میں دولت کا مفہوم کچھ مختلف ہے. دولت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں ہر وہ چیز جو ویلیو رکھتی ہے اس کو ویلتھ کہا جائے گا. جو اپنی قدر رکھتی ہے اس کو ہم دولت کے نام سے اکنامکس کامرس کی زبان میں پہچانیں گے. یعنی ہر وہ چیز جس میں افادہ ہو، جو کامیاب ہو، یعنی دھوپ، روشنی اور ہوا کی طرح مفت حاصل نہ ہو، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شے یا کوئی قیمت دینی پڑے اور اس میں انتقال پذیری کی خوبی پائی جائے. ٹھیک ہے. یعنی ایک جگہ یا ایک شخص کی ملکیت ہو، پھر دوسری جگہ دوسرے شخص کی ملکیت ہو جائے تو اس کو ہم ویلتھ کا نام دیں گے. اس کے بعد جی اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ پرائس کی ہے، قیمت کی. پرائس آپ کو یہ تو آرام سی کامن سی بات ہے. ایک منٹ، کہاں گیا؟ اچھا، پرائس شے کی قدر اشیاء کی صورت میں ناپنے کے بجائے اگر زر یعنی روپے پیسے کی صورت میں پائی جائے تو اسے ہم اس شے کی قیمت کہا جائے گا. مثلاً ایک گیزر 20 روپے کے بدلے، ایک گز کپڑا 20 روپے کے بدلے آتا ہے تو ہم کہیں گے ایک گز کپڑے کی قیمت 20 روپے ہے. اس لحاظ سے سائیکل، کتاب، ٹریکٹر، کسی کارخانے کے حصے، چاول، کافی سیٹ وغیرہ سب دولت ہیں. ٹھیک ہے جی. دولت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، اس لیے بغیر پیدائش دولت کا عمل جاری نہیں رہ سکتا، مگر دولت کے انبار لگانا بھی غیر مفید ہے. دولت وہی اچھی ہے جس کے ذریعے انسانی فلاح میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ پرائس میرے خیال سے کوئی اتنا ڈیفیکلٹ ٹاپک نہیں تھا. ہر چیز کی ایک قیمت ہے، صرف پیسے ہی قیمت نہیں ہوتی. جیسا کہ انہوں نے بتایا، ہر وہ چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے جی حد مختم یا مارجن. حد مختم یا مارجن کیا ہوتا ہے کہ معاشیات میں حد مختتم کی بڑی اہمیت ہے. حد مختتم سے مراد کوئی ایسا مقام جہاں کوئی کام آ کر رک جائے. اگر کوئی شخص 3 روٹیاں کھا کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو تیسری اس کی مختتم اکائی ہے. حد مختتم کے تصور کو قیمتوں کے تعین، منافع کے حصول، ٹیکس کے نفاذ کے لیے استعمال کیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مختتم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی آخری حد. ہم نے کہتے ہیں یار میرے صبر کی حد جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ آپ کا جو صبر کا جو مختتم ہوتا ہے نا، حد مختتم یا مارجن، وہ ختم ہو جاتا ہے. کسی چیز کی جو آخری حد ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو سوٹ ہے نا، یہ میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ بھائی اس کے 2000 روپے دوں گا. تو آپ کا جو مارجن ہے یا حد مختتم ہے وہ 2000 روپے کی ہے. جیسے انہوں نے 3 روٹیوں کی مثال دی کہ ایک بندے کی جو حد مختتم ہے زیادہ سے زیادہ 3 روٹیاں کھا لیتا ہے. کسی چیز کی جو میکسیمم حد ہے نا، وہ آپ لوگوں کی حد مختتم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. پھر بھی اچھا، کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ کا بھائی حاضر ہے. میں نے جب آپ کو خود کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو رٹا نہیں لگواؤں گا، کنسیپٹ کے ساتھ چیزیں سمجھاؤں گا. کمنٹ کریں، پوچھیں مجھ سے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. میرا کام بنتا ہے ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھاؤں گا. پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ سے نمبر لوں گا، آپ کو کال کروں گا. جب تک آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آ جاتا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. آگے چلیں. تو یہاں پر اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی متغیرات. یہ اردو میں تھوڑے سے انگلش میڈیم والے بچوں کے لیے مشکل ہوں گے. اس کو کہتے ہیں جی ویریبلز. آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑھا تھا، میتھ پڑھی تھی، تو وہاں پر ایکس کی ویلیو فکس بھی ہوتی ہے اور ایکس کی ویلیو جو ہے وہ ویریبل بھی ہوتی ہے. تو متغیرات سے ایسی چیز کہ جو چیز فکس نہ ہو، جس کے بعد جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ایکس از ایکول ٹو، ایکس کی ویلیو بتائیں، تو میتھ کی بک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. کئی جگہ ایکس کی ویلیو 4 نکلتی ہے، کئی جگہ 10 نکلتی ہے، کئی دفعہ 7. تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں وہ ویریبل کہلائیں گے، متغیرات کہلائیں گے. اچھا، اب بک اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے سنیں.
کوئی ایسی علامت جو کسی بحث کے دوران مختلف قدروں کو یعنی ڈیفرنٹ روپ لے سکے. ایکس کی ویلیو میتھ میں کیا آتی ہے؟ کبھی 2 آتی ہے، کبھی 4 آتی ہے، کبھی 6 آتی ہے، کبھی آپ مختلف قدریں لے رہی ہوتی ہے. تو کوئی ایسی چیز جو مختلف روپ دارے، مختلف کنڈیشنز لے، مختلف قدروں میں آئے، اس کو متغیر کہتے ہیں. معاشیات میں سب سے متغیرات استعمال ہوتے ہیں، مثلا بچت، سرکاری سرمایہ کاری، آمدنی، صرف برآمدات وغیرہ. متغیرات کی 4 قسمیں ہیں: آزاد متغیر، تابع متغیر، مغیر مسلسل اور متغیر غیر مسلسل. ان کو آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آزاد متغیر وہ علامتیں ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے قدریں عطا کر سکتے ہیں. تابع متغیرات وہ علامتیں ہیں جن کی قدروں کا انحصار آزاد متغیرات پر ہوتا ہے. آزاد وہ چیزیں ہیں جن کی ویلیو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں. تابع وہ ہوتی ہیں جن چیزوں جو کسی کے جو ہے نا، جیسے آپ لوگ کہیں گے جی موبائل ہوگا، تو اگر آپ کے پاس اوپو کا موبائل ہوگا تو آپ لوگ اوپو کا چارجر لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. جو تابع ہوتی ہیں جو کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوں. اچھا، اس کے بعد متغیر مسلسل وہ علامت ہے جو کسی سلسلہ حد میں پائی جانے والی تمام قدروں کو اختیار کرے. اور متغیر غیر مسلسل وہ علامت ہے جس کی قدر میں بے ترتیب اضافہ یا کمی ہو. جیسے دیکھیں ٹماٹر جب لوگ زیادہ خریدنا شروع کرتے ہیں تو ایک دم مہنگا ہو جاتا ہے. جب لوگ ٹماٹر کو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب اس کے ریٹ بڑھنے اور ریٹ کم ہونے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بس جب بھی وہ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. متغیرات کے متضاد اور ایک طرح کی علامت بھی استعمال کی جاتی ہے جسے ساکن. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ فکس، جب ایکس کی ویلیو فکس ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا یار ایکس کی ویلیو 2 ہے، لیکن جب ایکس کی ویلیو فکس نہیں ہوگی تو اس کے بدلے کچھ بھی آ سکتا ہے. تو متغیر کا جو اپوزٹ ہے، جو ویریبل کا اپوزٹ ہے، اس کو فکس کہا جاتا ہے، جسے اردو میں ساکن کہتے ہیں. ساکن جس کی قدر نہ بڑھے نہ گھٹے بلکہ ایک جگہ قائم رہے. اس کے بعد بور تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ ویڈیو بھی میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا ہے. تو چلیں تھوڑی سی ہیڈنگز اور دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. باقی ہم کل دیکھیں گے. کچھ تھوڑی سی ہیڈنگ اور دیکھ لیتے ہیں. انکم کیا ہوتا ہے کہ ذہنی یا جسمانی خدمت کے معاوضے کا نام آمدنی ہے. مزدور کی اجرت، افسر کی تنخواہ، وکیل کی فیس، ٹیکسی کا کرایہ سب آمدنی کہلاتے ہیں. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کو دیکھیں تو کنزمپشن کیا ہوتی ہے جی؟ آمدنی، صرف جسے کہتے ہیں. آمدنی کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی حاصل کرنے پر خرچ کیا جائے. آپ نے بل ادا کیا، کنزمپشن کی، آپ نے گروسری خرید لی، کنزمپشن کی، آپ لوگوں نے بچوں کی فیس دی. یہ ساری ضروریات زندگی کو آگے چلانے کے لیے جو خرچے آپ کریں گے اس کو کنزمپشن کہا جائے گا. بچت کیا ہوتی ہے جی؟ سیونگ. آمدنی کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی حاصل کرنے پر خرچ کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، اس کو سیونگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو علم معاشیات کا ہمارا چیپٹر 2 آ گیا. چیپٹر 1 میں جتنی بھی موٹی موٹی ہیڈنگز تھی جو آپ کو آگے آپ کی اکاؤنٹس کی بک میں، آپ کی بینکنگ کی والی بک میں یہ جو ہیڈنگز آئیں گی، اب آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے. چیپٹر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کر کے بچوں آپ لوگوں نے اس کا اظہار کرنا ہے. چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سبجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے کنسیپٹ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.